हाँ, ये पहला मजमुआ रिलीज मुंबई में हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने रिलीज किया था। गोपाल दास नीरज ने बड़े गीतकार फिल्मों के। मैं एक नज्म के साथ एक हफ्ता गुजार सकता उस ख्याल के साथ। सीरियल्स लिखे, ड्रामे लिखे, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, फिल्में लिखी। बात जो है, सियासत बदलती रहती है, मामलात बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी इल्मी विरासत, हमारी सकाफती बरतरी हमारी असल विरासत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हमअज़्ज़त शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बल्कि अदब की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ी है। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर सतीश विमल से है। सतीश विमल न सिर्फ वादी कश्मीर के मारूफ शायर, अदीब, नकाद और तनकीद निगार है, बल्कि एक मारूफ ब्रॉडकास्टर भी है। वेलकम है आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। आगाज में यही जानना चाहूँगा कि डॉक्टर सतीश विमल की इब्तिदाई तालीम और तरबियत कहाँ हुई और किस माहौल में? एक बहुत प्यारा सा गांव है त्राल में, पहाड़ी के दामन में बसा हुआ, बहुत दिलकश और जाज़िबे नजर नज़ारे हैं हर तरफ वहां पे। उस माहौल में, जहां गांव में उतनी ज्यादा इक्तिसादी आसूदगी नहीं थी लोगों के पास, लेकिन दिलों में मोहब्बत भरी हुई थी, माला माल थे लोग, बहुत आसूदा हाल लोग थे उस हिसाब से, मोहब्बत के एतबार से। मैं जिस गांव में रहता था तो मुझे लगता था कि मैं एक घर में रह रहा हूँ, पूरा गांव एक घर लगता था। एक दूसरे के लिए आदमी शेयर बहुत करता था, फिक्रमंद रहते थे। गांव का हर बुजुर्ग हमारे लिए चाचा होता था, हर बड़ी औरत फूफी जान होती थी, मौसी होती थी। अब वो चीज खत्म हो गई है, लेकिन वो हमारे कहते हैं ना कि संस्कार का हिस्सा हो गया, और उससे आदमी की नशोनुमा अच्छी तरह से हो जाती है, जहनी नशोनुमा जिसे कहते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं उस जगह से आया हूँ, उस अच्छे माहौल से आया हूँ, जहाँ हौसला अफजाई भी मिली, मोहब्बत भी खूब मिली, पढ़ाई भी वहीं से शुरू की और थोड़ी सी तुकबंदी करना भी वहीं से शुरू की। मैं छुपाता रहा बहुत देर तक कि मैं लिखता हूँ। मुझे याद है स्कूल में पहली बार मैंने अंग्रेजी की एक पोइम पढ़ी थी, पढ़ने में बहुत अंग्रेजी से नहीं, खिचड़ी जबाने उर्दू थोड़ी सी मिल, हाँ, सब कुछ थोड़ा सा, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज तरीके से एक पोइम मैंने लिखी थी। हमारे हेडमास्टर साहब रिटायर हो गए थे, तो उनकी अलविदाई पार्टी थी, तो पहली बार मैं एक तख्लीक लेकर के सामने आया था। उसकी तारीफ में तो मैंने एक टीचर जो इंचार्ज थे उनको दिखाई, तो बड़े हैरान हो गए, यार ये तुमने खुद लिखी है? मैंने कहा हाँ खुद लिखी है। और हम गांव में लोग जो तब था कि अंग्रेजी बोलने से हिचकिचाते थे लोग, जिन्हें आती भी थी वो डरते थे बोलने से, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, माहौल वहां नहीं था, और मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, मुझसे कहा नहीं जाता था। दो लोगों के सामने बात करते हुए तो मैं बहुत कांपता था, डरता था, बहुत शाइनेस थी अपने अंदर, लेकिन उनको दिखाई तो उन्होंने हौसला दिया। और फिर मैंने प्रेजेंट की, कैसी कितनी खराब प्रेजेंट की मुझे मालूम है आज भी, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। पर वो पहली परफॉर्मेंस थी स्कूल बच के, अपने बच्चों के साथ, अपने कलीग्स के सामने, अपने जो मेरे साथी थे स्कूल में। और फिर धीरे धीरे बाहर आता गया, और मैंने पहला मजमुआ जो छापा वो तब ग्रेजुएशन पूरा किया था मैंने, और हिंदी का पहला मजमुआ नज़्मों का छापा था। यूं प्रेमी साहब यहाँ पे डीएन आर्ट्स होते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उसको एडिट किया। मेरी 5-6 डायरियों में से कुछ पोएम्स निकाल करके बाकी जाया कर दिया, कहा कि ये रखो और यही मयार बना लो, इतना ज्यादा मत लिखो और इतना वाहियात भी मत लिखो। मेरा पहला मजमुआ छपा था 92 में छपा था, 92। हाँ। तो तब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर था और अभी जॉब वॉब नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद दूसरा मजमुआ आने में
مجھے اتنے سال لگے. 2012 میں نے دوسرا مجموعہ نظموں کا پیش کیا. بہت اچھے لوگوں کے حوصلہ افزا کمنٹس ملے تھے. ہری ونش رائے بچن جیسے آدمی اور بھیشم ساہنی جیسے لوگ. تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. میں نے کہا کہ یار کسی لائق شاید میں بھی لکھ رہا ہوں. تو میں لکھتا رہا. یہ ممبئی میں شائع ہوئی تھی یہ مجموعہ؟ ہاں، یہ پہلا مجموعہ ریلیز ممبئی میں ہوا تھا. تو ہری ونش رائے بچن جی نے ریلیز کیا تھا. گوپال داس نیرج نے بڑے گیتکار فلموں کے، وہ کمپیئر تھے اس ایک فنکشن کی. حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے. تو ابھی تک وہ سفر جاری ہے. کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈس. تو میں کئی صنفوں میں بٹا ہوں، ماسٹر کسی کا نہیں ہوں. اسی لیے اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک وقت کئی زبانوں میں لکھتے ہیں، انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو، کشمیری اور ہندی میں بھی لکھتے ہیں، تو لکھنا کس زبان میں اچھا لگتا ہے زیادہ؟ مجھے سوچنا اچھا لگتا ہے. میں جب کسی چیز کو جھی لیتا ہوں، وہ عمل جو ہے وہ رائٹنگ کے عمل سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. میں ایک نظم کے ساتھ ایک ہفتہ گزار سکتا ہوں، اس خیال کے ساتھ، اس کے ساتھ کھیلتا ہوں. تماشے ہوتے ہیں نا بچوں کے سامنے، کھلونے. ایک کھلونا مل گیا مجھے، میں اس کے ساتھ بہت وقت، ہاں، اس سے کھیلتا ہوں. میں جیسے بچے کو بال مل گیا، گیند مل گئی تو وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا. جو اس سوچ کا ایکسپریشن اس وقت جیسے آ گیا میں ویسے لکھ لیتا. تو اسی لیے میں کئی زبانوں میں بٹا ہوا ہوں. نہیں تو یوزولی اس کو ایک ایپ بھی مانا جا سکتا ہے ایکسپریشن. کیونکہ میں ایک ہی زبان میں یہ سب چیزیں لکھ لیتا تو میں ایک ہی زبان کا اتنا بڑا رائٹر ہو گیا ہوتا شاید مقدار میں. لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں خود کو یہ کمانڈز نہیں دیتا. وہاں سے جیسا جھرنا پھوٹ گیا ویسا پھوٹنے دو. اس میں ہاں جیسے پھوٹے گا ویسے پھوٹے. اور جتنا کمپلیکیٹڈ میں ہوں اتنی میری پوئم ہوتی ہے. جتنا میں کبھی آرام کے ساتھ اور عام فہم ایک تجربے کے آنند میں ہوتا ہوں ویسے ہی تخلیق نکل آتی. اچھا، صنف کا انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ پوئم بھی لکھتے ہیں، نظمیں بھی لکھتے ہیں اور قصیدے بھی لکھتے ہیں، تو یہ انتخاب کس طرح؟ کیا نظم کی صورت میں سامنے آؤ، غزل کی صورت میں سامنے آؤ، یا شعر کی صورت میں سامنے آؤ؟ جو کبھی احساس کسی چیز کو دیکھ کر کے ابھرتا ہے اپنے اندر، یا کوئی خیال اندر پختہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ خود اپنی فارم بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. ہاں، میں جب اس کے بعد جب فارم ڈیسائیڈ ہو گئی، میرے پاس وہ کسی فارم میں آ گئی، پھر ٹیکنیکلٹی کام کرتی ہے. اگر مجھے ادراک ہے اس چیز کا کہ غزل کے پیرامیٹرز کیا ہیں، گیت کے پیرامیٹر کیا ہیں، یا نظم کے پیرامیٹر کیا ہیں، ربائی کے پیرامیٹرز کیا ہیں، وزن کے پیرامیٹر کیا ہیں، تو وہ مجھے ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں لکھتے ہوئے. کبھی کبھی میں لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد دوسری مشق شروع ہوتی. میں یوزولی مانتا ہوں کہ ادب جو ہے ایک عرس کا اہتمام ہے. اس کا تبرک بانٹ دیجئے. جس کو کھانا ہے کھا لے، جس کو نہیں کھانا ہے نہ کھا لے. کچھ لوگ تو درگاہوں کے تبرک سے چڑھتے ہیں، نہ کھا لیں. کوئی آدمی میری درگاہ کے تبرک کو نہ لینا چاہے تو نہ لے، کسی کو اچھا لگے گا تو لے لے. آپ کی جو شعری مجموعے ہیں کئی زبانوں میں منظر عام پر آ چکے ہیں، مگر آپ کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کئی زبانوں میں، ملک کی دیگر زبانیں جو بولی جاتی ہے، مراٹھی ہے، گجراتی ہے یا پنجابی ہے، ان میں بھی شائع ہو چکی ہے. اب چونکہ یہاں سے جو آپ نے بارڈرز کی بات کی، سرحدوں کی بات کی، زبان کے اعتبار سے وہ باہر کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور صدی شمل کو یہ کیسا لگتا ہے جب دوسری زبانیں جاننے والوں تک آپ کی تخلیق پہنچتی ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی آرٹ ابھرتا تو ہے ایک آرٹسٹ کی اس زمین سے، اس ماحول سے جہاں وہ ہوتا ہے کھڑا. لیکن اگر وہ اسی زمین کے کانٹیکسٹ میں بند رہ گیا تو وہ یا تو اخبار لکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے زمانے کا سفر نامہ لکھ رہا ہوتا ہے. ادب
ان باؤنڈریز سے باہر کی چیز ہے کہ اگر میں نے آج کے زمانے میں آج کی اس زمین پر اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چیز خلق کی، وہ ساری انسانیت کے لیے ہو، وہ پوری آفاقی چیز ہو جائے، تو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کشمیری میں لکھ رہے ہیں اس کے بعد اسے کوئی بنگالی میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی رائٹنگز کا دیش کی زبانوں میں اور دیش سے باہر کی زبانوں میں، اٹالین میں کئی ترجمے ہوئے ہیں، جرمن میں کئی ترجمے ہوئے ہیں، پرشین میں تو ایک پوری کتاب آ گئی ہے، عربی میں اس وقت ترجمہ ہو رہا ہے، چائنیز میں ترجمہ ہو رہا ہے. تو میں ان ترجمہ کاروں کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اپنے علاقے سے باہر کے لوگوں تک پہنچایا، متعارف کیا. اور اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا کوئی قاری جو اس زمین کی سچائیوں سے بہت دور ہے، میری اپنی زبان یا ایکسپریشن کے سمبلز سے بالکل نابلد ہے، لیکن وہ جب میری پوئم کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو یہ اپنی پوئم لگی، تو تب مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کہیں کامیاب ہو گیا ہوں. میں ان سب ترجمہ کاروں کا بھی بہت مشکور ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں لکھ پاتا ہوں اتنی دیر وہی لکھوں جو پوری دنیا کا ہو، ادب ہو. میں اپنے علاقے کا کسی خاص حالات کا رپورٹر نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ وہ پھر ادب ایک زمانے کا، ایک وقت کا، ایک علاقے کا ہو کے رہ جاتا ہے. آج بھی ہم مولانا روم کو پڑھتے ہیں تو اش اش کر بیٹھتے ہیں، ہے نا. آج بھی ہم تھروولور کو پڑھتے ہیں تو واہ واہ ہو جاتی ہے، ٹالسٹائے کو پڑھتے ہیں، خلیل جبران کو پڑھتے ہیں، ملٹن کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. وہ ہماری زبانوں کے لیکھک تو نہیں ہے نا، ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے، اپنے علاقے کے سارے انگریڈینٹس کو اٹھا کر کے جو خلق کیا، جو فکر اور سوچ اور احساس کو ہم تک پہنچایا، اسے ایک ایسی جگہ، ایسا فلک دیا جو ہمارے سر پہ بھی سایہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. چند برس پہلے آپ نے ایک ڈائری لکھی کشمیری میں، وہ پہلی ڈائری تھی مجھے لگتا ہے کہ کشمیری میں، تو ٹرانسلیٹ ہوا کئی زبانوں میں اس ڈائری کا. کیا خاص تھا اس ڈائری میں جو اتنا متاثر کر گئی لوگوں کو، خاص کر ادبی لوگوں کو؟ ادبی تجربات ہی ہیں وہ. ڈائری عام زندگی کی ڈائری نہیں ہے، وہ ادبی دنیا کے ہی مسائل اور معاملات کو لے کر کے میرے خیالات. مان لیجئے میں کسی ادبی نشست سے ہو کر کے گھر آ گیا، اور گھر میں اینالائز کرنے لگا کہ آج جو باتیں وہاں پہ میں نے سنی میری نظر میں کیا ہے. وہاں تو میں نے یہ سنا، لیکن اب میری رائے کیا ہے، وہ میں نے قلم بند کیا ہے. وہ مباحث تھے جو ہمیں جمالیات سے جوڑتے ہیں، ادبی جمالیات سے جوڑتے ہیں، آرٹ اپریسیشن سے جوڑتے ہیں. تو اس لیے وہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر پایا اس میں سے کچھ. کئی لوگ ستیش ومل کو اپنا رول ماڈل بھی مانتے ہیں اور پڑھتے بھی بہت ادبی لوگ. تو ستیش ومل صاحب کا کوئی استاد رہا ہے؟ ہاں استاد رہے ہیں. میں محمد شعبان میر صاحب ہیں، ان کا نام تو میں ہر بار لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت انکریج کیا ہے. ایک ٹیچر وہی کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور وہ کنٹینیوس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ترغیب جاریہ بن جاتی ہے. وہ آگے آگے آپ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک دھکا جو پہلے لگا تھا اسی کا نتیجہ ہے یہ رفتار جو آج بھی ہے. ستیش ومل کو براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں لانا کیا ادب کا کوئی تعلق ہے یا یہ اتفاق ہوا؟ اتفاق ہوا. ہاں میں اسکول ڈیز میں ریڈیو آتا تھا، اپنی پوائمز پڑھتا تھا. اسی دور میں اپنے علاقے میں تو ہیرو ہو گیا تھا.
کیونکہ تب فلمیں سے زیادہ ریڈیو کی کریز تھی. تو میں آ کر کے شاعری پڑھتا تھا پروگرامز میں. پھر دھیرے دھیرے آ کر کے میں نے ڈرامے لکھے، میں نے ٹاکس، کہانیاں، وہ یہ، اور ریڈیو پہ تو میں بجتا رہتا تھا ان دنوں. لیکن یہ نہیں پتا تھا کبھی کہ میں ریڈیو میں آ کر کے نوکری کروں گا. یہ تو ایک اتفاق ہے. آپ روزگار کی تلاش میں ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور بہت بھٹکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے نوکری ڈھونڈی اور مل گئی. بہت بھٹکے ہیں، بہت نا امیدیاں بھی ہاتھ آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ ہی ملے نوکری. پھر کیا کیا جائے، ان چیزوں پر، ان معاملات پر بھی سوچا. خوش نصیبی ہے میری کہ مجھے اس طرح کا ادارہ ملا، ریڈیو جیسا. پہلے دوردرشن میں رہا سال بھر، لیکن پھر ریڈیو شفٹ ہو گیا. تو یہ دونوں اداروں کے ساتھ جڑا رہا. ٹیلی ویژن کے لیے خوب سیریلز لکھے، ڈرامے لکھے، ڈاکیومنٹریز لکھی، فلمیں لکھی، بعد میں فلموں کے گانے لکھے. لیکن ریڈیو ایک ایسا کلچر تھا جہاں پہ میں مانا کہ ایک سکول میں تھا. روز آدمی نئی چیزیں سیکھتا تھا. کریم آف دا سوسائٹی یہاں آتی تھی. جتنا ہم سے بھی ہو سکا اتنا ہم نے کیا. صوفی ریشی مزاج کے ساتھ میری رشتہ داری ہے ذہنی طور. تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے صوفیاں، اپنے ریشیوں، اپنے روحانی بزرگوں اور اپنی تاریخ سے وابستہ ان ادوار کی بات کروں اور عوام کو بھی روشناس کراؤں جن کی وجہ سے کشمیر کشمیری، اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ ہندی جو ادب ہے کشمیر میں آپ کہاں پاتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو ہندی جانتے ہیں. ادب تو بہت کم ہی ہے، بہت ہی کم ہے. لیکن ہاں، زبان کی حد تک تو 30-40 سال تک ایک پوری طرح سے بلینک پیریڈ کہا جا سکتا ہے. لیکن اب پھر سے ریوائول ہو گیا ہے. کشمیر کی خصوصیت رہی ہے پرویز بھائی، وہ یہ کہ یہ ہمیشہ سے کثیر لسانی خطہ رہا ہے. کشمیری یہاں کی میجر زبان رہی، یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے. لیکن اسی دوران کشمیر میں دوسری زبانوں کا بھی چلن رہا ہے. آپ مختلف علاقوں میں جائیے، آپ جرمنی جائیے تو ایک آدمی کو جرمنی آتی، تھوڑی سی انگریزی آتی ہے، ٹوٹی پھوٹی. آپ رشیا جائیے تو ان کو مشکل سے انگریزی آتی، مشکل سے 3-4% رشینز کو انگریزی آتی ہے، باقی وہ صرف رشین جانتے. آپ چین میں جائیے ان کو صرف چائنیز آتی ہے. آپ جاپان جائیے ان کو صرف جاپانیز آتی ہے. تھوڑا تھوڑا انگریزی اب سیکھنے لگے لوگ. یہاں ہمارے دیش میں آپ جائیے، بنگال جائیے تو زیادہ تر لوگوں کو صرف اپنی زبان آتی. اور یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں ہے، مختلف علاقوں کی بات ہے. کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ کسی بھی شخص کو اٹھا دیجیے، وہ کم سے کم 4 زبانیں تو جانتا ہو. تو یہ آج کی بات ہی نہیں، یہ کثیر لسانی خطہ رہا ہے. ایک ہی بار میں آپ کو 3-4 زبانیں آتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو مادری زبان ایک آدمی کی وہ تو آتی ہے اس سے. دوسری ہماری سرکاری زبان ابھی کچھ سال پہلے تک کبھی کشمیری رہی ہی نہیں، چاہے وہ سنسکرت رہی ہو، پرشین رہی ہو، اردو رہی ہو، اس سے پہلے کیا کیا رہی ہو. لیکن اور وہ زبانیں سیکھنا بہت ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبل لوگ آس پاس رہتے تھے یا دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ یہاں رہتے تھے. کشمیر کبھی پہاڑوں میں بند خطہ نہیں رہا ہے. ہمارے تعلقات پری ہسٹورک ایج سے ہی پوری دنیا کے ساتھ رہے ہیں، اور باہر کے جو بادشاہ ہیں ان کی حکومتیں تک یہاں رہی. تو اس لیے ان کے علاقوں تک جانا، ان کے اثرات یہاں پہ پانا، تو یہ ایک عام سی بات ہے. جو یہ کلچر ہمارا ڈیولپ ہوا ہے، اس کی ایک خاص خصوصیت یہی ہے. کثیر لسانی ہونے نے ایک اور چیز ہمارے ثقافتی ورثے کو ایڈ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم
फिक्री तौर पर हमेशा से बहुत सरबलंद रहे हैं। तालीमी तौर पर, इल्मी तौर पर कश्मीर एक बहुत बड़ी जगह रही है दुनिया में। तो उस विरासत से हम दूर होते चले गए, क्योंकि हमने अपनी पहचान थोप दी अपने ऊपर सियासत वाली पहचान। सियासी मामलों से जुड़ी हुई पहचान को हमने कश्मीर की पहचान बना दिया। जो है, सियासत बदलती रहती है, मामलात बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी इल्मी विरासत, हमारी सकाफती बरतरी हमारी असल विरासत है, जिससे हम दूर होते चले गए। मीडिया के दौर में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो गई कि कई सारी चीजों से नकाब हट गया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजों पर फिर से रिसर्च होने लगी, लोग उनकी तरफ रागिब होने लगे, और इल्मी तौर पर जो कुशादगी कश्मीरी जहन में थी उसको फिर से बाजियाब्त करने की कोशिशें नौजवान नस्ल ने शुरू कर दी। आखिर में जानना चाहूंगा, मैसेज होगी नए लिखने वालों के लिए जो नौजवान और हमारी अदब की दुनिया में आ रही है या इस वक्त लिख रहे हैं? मैसेजेस की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो तजुर्बे हमारे हैं वो बांट सकते हैं। वो ये है कि जल्दबाजी कोई किसी चीज में परफेक्शन नहीं ला सकती। पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़िए। इल्म की पूरी एक दुनिया है, जितना बड़ा ग्लोब है और उतनी बड़ी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज ये दुनिया है। हर जगह का इल्म है, और आज के दौर के आदमी के पास रसाई है। हम लाइब्रेरी में किताब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते थे, और कोई मिलती थी, कभी कोई मिलती नहीं। आपके पास एक क्लिक की तो देरी है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पढ़िए, तहम्मुल तदब्बुर के साथ, रुक रुक करके, क्योंकि आर्ट हेस्ट का काम नहीं है, आर्ट खूने जिगर मांगता है। ये भट्टी में तपने की बात होती है। आप खाम प्याला घड़ने के बाद उसे बाजार नहीं ला सकते, उसे आप दरिया पर ले जा नहीं सकते पानी भरने के लिए। उस घड़े को आपने भट्टी में पहले जलाना है, तपाना है, पुख्ता करना है, और उसके बाद वो आपके लिए पानी लाने के काबिल भी होगा, वो घड़ा या डेकोरेशन पीस बनने के लायक भी। आपकी शख्सियत की मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही फिर से आपसे मिलेंगे, और जो रह गए आपकी शख्सियत के पहलू उस पर भी बात होगी। आपने हमें इस वक्त वक्त दिया और ईटी भर से बात की, आपका बेहद शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरे से बात की और मुझे भी अपने टूटे फूटे अल्फाज आपके सामने रखने का मौका मिला। ये थे वादी कश्मीर के मारूफ शायर, अदीब, तनकीद निगार और ब्रॉडकास्टर सतीश फिल्की, वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ उद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।